chairperson of Weber Education Cultural Welfare Society, Dr. Shamama Parveen, respected principal Dr. Sheikh Kabir Ahmed sir, staff of Sir Syed College of Arts, Commerce and Science, and the speech that you just heard about career guidance talk by Anish Kutti sir, very inspiring, very informative. I'm meeting him for the first time. I've heard a lot about him. A person in kurta, pajama, topi, dadi. People may be looking at him with a different view, but somebody with so much knowledge to guide the youngsters. कुटी साहब आप बार-बार बोल रहे थे, ऐसा पहली बार हुआ, मैंने ऐसा पहली बार देखा. Friends, one clarification before I start speaking. This program was to start at 10:30. I was to come at 12:30 because the program was 10:30. But when I was approached by the principal and the staff of Sir Syed College, I was told Mr. Kutti will be coming and he will be delivering a lecture on career guidance. And maybe you can come after his lecture. But I had planned that way only. So I am not late for the program. Let's be very clear. मैं देर से नहीं आया. मुझे जो वक्त बताया गया था मैं उसी वक्त के हिसाब से आया था. लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए. कुट्टी साहब का लेक्चर सुनने के बाद, उनका गाइडेंस लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम बार बार कुट्टी साहब को यहाँ पर बुलाएं और हमारे यंगस्टर्स को गाइडेंस करने के लिए आगे चल के क्या करने का है. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई, शमामा परवीन मैडम ने जो बताया है कि 70% of the students in Sir Syed College are girls. This is a very, very good news for the community. जितना करियर गाइडेंस कुट्टी साहब ने बताया है, my personal feeling is at least 50% of the girls will Google Mr. Kutti, और लड़के जो है वो बाहर जाते ही मेरी रील 300 पे पहुंच गई है. Let me be very honest, let me be very candid. The real stars of our society are not the politicians. The real stars of a society are not IAS, IPS officers. The real stars of a society, and especially of a community, are those people who are running education institutions. And for this, I congratulate Shamama Madam, the principal, Kabir Sahab. एक स्कूल चलाना, एक कॉलेज चलाना मामूली बात नहीं है. बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के अंदर सबसे अहम काम, सबसे अहम किरदार अगर किसी का है, अपने कौम को आगे बढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, मुल्क को आगे बढ़ाना, वो काम अगर कोई कर रहा है तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, चाहे वो सर सैयद कॉलेज हो, मौलाना आज़ाद कॉलेज हो या दूसरे जो भी कॉलेजेस हो, मैं समझता हूँ कि अगर 70% मैडम ने मुझे बताया कि दे स्टार्टेड विद 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों से शुरुआत हुआ ये सफ़र, एक एक आते गए, जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2000 की स्ट्रेंथ सर सैयद कॉलेज के अंदर है. ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है. मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि अगर डॉक्टर रफीक ज़करिया ने यहाँ पर मौलाना आज़ाद कॉलेज का लेडीज सेक्शन अगर नहीं खोले होते तो शायद हमारी बच्चियाँ इतनी तालीम हासिल नहीं कर पाती. अगर तिलावत अली सर अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, 5 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, लेकिन मैंने उनके उस स्ट्रगल को देखा है, मैंने उनकी उस तड़प को देखा है, महसूस किया है कि किस तरीके से वो अपने स्कूल कॉलेज को आगे बढ़ाना चाह रहे थे. वो काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा. जो लोग उनके साथ शुरुआत से जुड़े हैं वो बहुत ही जानते हैं कि कैसी दिक्कतें, कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. उसके बावजूद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह
اگر یہ ادارہ اتنی کامیابی کے ساتھ رن ہو رہا ہے تو مبارکباد کے حقدار ان کی بیٹی شمامہ میڈم ہے، جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ 5 سال پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اب یہ ادارہ کون چلائے گا، کسی اور کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی اور نہیں، میں خود چلاؤں گی۔ اور آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ یہ ادارہ اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جو پیرنٹس یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کچھ بچیاں تو من ہی من سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کریئر کاؤنسلنگ ہمارے کو کیا ہے، امی ابا کا انتظار کر رہے ہیں کوئی اچھا رشتہ آ جائے، شادی کروا کر بھیجا دیں۔ ہمارا تو یہی، ہماری کاؤنسلنگ تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہماری بچیاں 11ویں 12ویں پڑھ رہے، گریجویشن کی ایک ڈگری مل جائے، کوئی اچھا سا لڑکا دیکھے اور خداحافظ کر دے۔ بالکل شادی بھی کریے، لیکن شادی کرتے وقت اپنے شوہر سے، اپنے سسرال کے ساتھ ایک سمجھوتا ضرور کریے۔ بولنا میں ہر چیز کروں گی، مجھے پڑھائی سے روکا نہ جائے، مجھے پڑھنے سے روکا نہ جائے، مجھے آگے بڑھنے کا ہے۔ آج جو کورسز کٹی صاحب نے بتائے، میں بھی بہت سارے کورسز کو نہیں جانتا ہوں، لیکن جو کورسز انہوں نے بتائے ہیں، ورنہ ہماری ذہن، ہماری سوچ تو یہی ہے کہ ہم کو ڈاکٹر بننے کا ہے یا انجینئر بننے کا ہے، کیونکہ بے حساب انجینئرنگ کالجز ہے، کسی ایک کالج میں تو اپنا نمبر لگ ہی جائے گا، ڈاکٹر بننے کا ہے۔ لیکن کٹی صاحب نے آپ کو A B C D E تک دیکھے، انہوں نے بتایا کہ آگے کورسز ہے کر کے۔ کٹی صاحب آپ کی اجازت سے میں پوچھنا چاہوں گا، ایک P بھی آتا ہے اس کے اندر، پالیٹکس اس لیے یہ جتنے بھی باتیں آپ نے بتائی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا ریلیشن جو ہے اس پی سے ملتا ہے۔ اس دیش کے اندر سارے فیصلے اگر لیے جاتے ہیں تو وہ پولیٹیکل کلاس لیتا ہے، چاہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہو۔ میں اکثر اپنے بارے میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ ہر کوئی زندگی میں ہر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو دوسرے نمبر پہ، کسی کو تیسرے نمبر کے اوپر، اور کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے۔ میں انجینئرنگ کا فیل اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے، سول سرجن تھے، اور جیسا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، باپ ڈاکٹر ہے تو بچے نے بھی ڈاکٹر بننا چاہیے۔ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو کہے کہ انجینئرنگ تو کر لو کم سے کم۔ JNC کے اندر، جواہر لال نہرو انجینئرنگ کالج کے اندر میرا ایڈمیشن کرایا گیا، میں وہاں پر انجینئرنگ کے اندر ایڈمیشن لے لیا۔ 1 سال زبردستی کے جب آپ کو ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، تو انجینئرنگ کے اندر سبجیکٹس ہوتے ہیں اپلائیڈ میکینکس، انجینئرنگ، ڈرائنگ، یہ سب مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار میں کہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں، کہ اپلائیڈ میکینکس، انجینئرنگ، ڈرائنگ میں کیسے کر پاؤں گا کر کے۔ میں 1 سال کے بعد انجینئرنگ چھوڑ دیا، اور چھوڑ کے میرے ساتھ ایک ٹیگ لگ گیا، یہ انجینئرنگ کا فیل اسٹوڈنٹ ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، جس JNC کالج سے میں فیل ہو کر باہر نکلا تھا، اسی کالج کے اندر 8 سال کے بعد میں چیف گیسٹ بن کر گیا تھا۔ وہاں کے پرنسپل نے میرا تعارف کرایا۔ ہمیں خوشی ہے کہ امتیاز جمیل آج ہمارے بیچ میں آئے ہیں، یہ ہمارے ہی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں جھوٹ بولتے سے میں 1 ہی سال تھا، میں فیل ہو کر نکلا تھا، لیکن میں نے اس ناکامیابی کو اپنے دل پر نہیں لگایا، یہ نہیں کہا کہ اب میں زندگی میں کیا کروں گا۔ بڑھتے گئے، امپاسبل کی شروعات جو ہوتی ہے، اگر آپ آئے کو اگر لے لے، ایم کو الگ کر دے اور آئے کو الگ کر دے تو پھر پاسبل ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میں کیا ادھارن دے سکتا ہوں کہ اگر لگن ہو، محنت ہو، شدت کے ساتھ کام کرنے کا جنون ہو، تو جو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ اس شہر کا MLA بھی بن سکتا ہے اور اس ضلع کا MP بھی بن سکتا ہے۔ امبانی اور اڈانی اگر چاہے کہ ہمیں لوک سبھا میں اندر جا کر بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھ سکتے، لیکن مجھے وہ شرف حاصل ہوا کہ میں پارلیمنٹ کے اندر جاؤں اور جن کورسز کے بارے میں، جو کورس میں نے لیا تھا جس میں فیل ہو گیا تھا، اس کا سلیبس کیسا ہوگا،
کہ پارلیمنٹ میں ہم طے کرتے ہیں۔ میرا صرف آپ لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ میں جب بیٹھا تھا یہاں پہ، مجھے لگاتار ڈسٹرکٹ کورٹ سے وکیل کے فون آ رہے تھے، مجھے ضمانت لینا ہے سر، اگر میں نے ضمانت نہیں لیا تو شاید وہ نان ویلیبل وارنٹ میرا ایشو کر سکتے تھے، مجھے اریسٹ کر سکتے تھے۔ اور یہ کیوں کہ میں نے نہ کہیں چوری کری ہے، نہ کہیں ڈاکہ ڈالا ہے، نہ کسی کی ساتھ دھوکہ دھڑی کی ہے، یہ صرف اس لیے کہ میں سچ بول رہا تھا اور سچ انہیں سننے کی عادت نہیں رہی۔ اس لیے پروفیشن چاہے آپ کوئی بھی لے لیں، اگر آپ اچھے انسان بن کر اگر نہیں رہے، میں خاص طور سے نوجوانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں میرے لیے سب سے عزیز کوئی تھے تو میری والدہ تھی، میری ماں تھی۔ 2 الیکشن جب میں لڑا، جس شدت کے ساتھ وہ میرے لیے دعائیں کرتی تھی، میں 2 الیکشن ہارا، میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے 10 سال لوگوں کو تو دیے، لیکن جتنا وقت میں اپنے ماں باپ کو، میری والدہ کو دینا چاہتا تھا اتنا دے نہیں پایا۔ اس لیے نوجوانوں میں تم سے یہ اپیل کروں گا، دنیا میں تم کتنے بھی بڑے ہو جائے، کتنی ہی دولت کما لے، کتنی ہی شہرت کما لے، لیکن اپنے بزرگ ماں باپ کی اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی دلی آپ کے لیے معنی نہیں رکھے گی، کوئی معنی نہیں رکھے۔ یہ کتنے فخر کی بات ہے، یہاں کا چکن خانے کے اندر ایک سول ہاسپٹل نیا جب بنا تو میں وہاں پر گیا اس کے ادھاٹن کے موقع کے اوپر، تو سول سرجن کے کیبن کے اندر ابھی تک جتنے سول سرجنز ہوئے ہیں ان کے نام ہے۔ 50 سال کے بعد شاید میرے والد صاحب نے بھی نہیں سوچا تھا ہوگا کہ میں جس جگہ کا سول سرجن تھا، 50 سال کے بعد میرا بیٹا آ کر اس بورڈ کا انوگریشن کرے گا جس کے سب سے اوپر ڈاکٹر سید عبدالجلیل نام ہے۔ میں نوجوانوں سے ایک بات ہاتھ جوڑ کر بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنی نسلوں کو کیسی برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کی زندگی کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ آج صحیح ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم کیا نہیں کر رہے ہیں، آنے والے دن ہر چیز کے پازیٹیو سائڈ ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا کیا نہیں ممکن ہو سکتا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اگر مس یوز اگر ہوا تو وہ کتنی زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ پازیٹیو سائڈ ہے اس کا، لیکن نیگیٹو سائڈ کے اوپر بھی میں نوجوانوں سے، لڑکوں سے اس وجہ سے یہ اپیل کر رہا ہوں، نشے سے دور رہیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے اس شہر کی، ضلع کی نمائندگی کرنے کے باوجود بھی جب میں اپنے نوجوان بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بیچنے والا کون، بیچا کہاں جا رہا ہے، گرار پورے میں، کٹ کٹ گیٹ پہ، روشن گیٹ پہ، گڈی لائن میں، ٹاؤن ہال کے اوپر، کہاں کون رہتے ہیں؟ یہاں پر ہم رہتے ہیں، وہاں پر آپ رہتے ہیں، وہاں پر۔ اگر اس نشے سے اگر ہم دور نہیں ہوں گے تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے، اور یہ مت سمجھنا میرے گھر میں اس کا فرق نہیں پڑنے والا ہے، میرا بچہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، جو زہر آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے وہ دروازے کے اندر بھی کب داخل ہوگا آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ ایسے ایسے گھر کی بچیاں آج ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر، کہ اگر میں خود اگر وہاں جا کر نہیں دیکھتا تو شاید مجھے بھی نہیں یقین ہو سکتا تھا کہ ماں باپ کے پاس ہر چیز ہے، ہر چیز ہے ماں باپ کے پاس، لیکن بچی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اوپر آئی کیونکہ کالج کے اندر اس کو کسی نے
نشے کی گولیاں کیا ہوتی ہے وہ لت لگائی. مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تھا جب مجھے بتایا گیا تھا کہ فلاں گھر کی بچی ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہے, فلاں گھر کی بچی ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر. مجھے یقین ہی نہیں ہوتا. میں نے اس کو کراس ویریفائی کیا اور تب جا کر مجھے اس زہر کا اندازہ ہوا کہ کتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. میں شمامہ میڈم سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر جب تک یہ اویئرنیس نہیں آئے گا کہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے, ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے, نہ آپ کی حکومت ہے, نہ سرکار ہے, نہ پرشاسن ہے, نہ پولیس ہے, کوئی نہیں ہے. آپ کو اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سوائے تعلیم کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ صرف بہانے ڈھونڈتے ہیں. بہانہ ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے کو کہاں نوکری مل رہی ہے, نہیں مل رہی. اگر آپ میں قابلیت ہے تو کوئی بھی ادارہ گدھے گھوڑوں کو نہیں دیتا ہے. اگر قابلیت ہے تو برابر آپ کو آپ کے مقام تک وہ پہنچائے گا. میرے انٹروڈکشن کے اندر بتایا گیا تھا کہ لندن کی حکومت یوکے گورنمنٹ میں 2-3 سال پہلے ایک ڈیلیگیشن انڈیا سے انہوں نے سروے کیا اور انہوں نے سروے کر کے اس ملک سے 12 پولیٹیشینز کو سلیکٹ کیا. ان 12 پولیٹیشینز میں مہاراشٹر سے ایک لوگ کا ایک امتیاز جلیل تھا جس کو یوکے گورنمنٹ نے سلیکٹ کیا اور انہوں نے اس کا سبجیکٹ دیا تھا کہ فیوچر لیڈرز آف دا کنٹری, ینگ پولیٹیشینز. اب آپ سوچیے پورٹی صاحب میں اتنا خوش ہوا جب مجھے پتا چلا کہ مہاراشٹر سے ایک لوگ کا ایک یوکے گورنمنٹ کے سروے کے اندر آتا ہے ینگ پولیٹیشینز فیوچر لیڈرز آف دا کنٹری. میں خوشی خوشی جا کر گھر پہ جب بتایا تو میرے بچے نے سن تو لیا لیکن وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا. میں نے کیا ہوا تو بولے آپ کو ینگ کیسا بول رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا تھا کوسچننگ کرو بچوں سے, وہی بات کریں کوسچن پوچھیں تو ینگ کیسا بول رہے ہیں آپ کو. لیکن الحمدللہ مجھے بھی وہاں پہ جانے کا موقع ملا. میں وہاں پر گیا. بس آپ لوگوں سے اتنی التجا ہے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اگر دل پہ لے لے, اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے. اور بہت زیادہ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس شخص کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں 24 سال پترکاریتا کرنے کے بعد, جرنلزم کرنے کے بعد ایک شخص شہر میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں MLA بننا چاہتا ہوں, لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں, پاگل ہو گیا ہے. لیکن کیوں نہ ہم کوشش کریں, وہی جذبے کے ساتھ میدان میں اترے تو الحمدللہ MLA بن گئے. پھر 5 سال کے بعد جب بولے نہیں ہے MLA نہیں MP بننا ہے تو لوگ پھر ہنسنا شروع کر ڈالے, ذرا زیادہ ہو جا رہا ہے. MLA بنا دیے تو بول رہا ہے MP بھی بنتے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ 2 ہی چیزیں ہیں, اگر لڑیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لڑے تو جیتے. اور الحمدللہ پورے مہاراشٹر سے ایک لوگ کا ایک مسلم MP آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے دلی کے ایوان میں جا کر بیٹھا. اگر میں بھی یہی سوچتا جیسا مجھے بھی یہ بتایا جاتا تھا, نہیں صاحب معمولی بات تھوڑی ہے MP بننا, کتنے سارے ووٹرز ہوتے ہیں, کتنے گاؤں ہے, کتنے پولنگ بوتھ ہوتے ہیں, ذات دھرم مذہب یہ سب مدعے ہوتے ہیں, پیسہ لگتا ہے کہاں. جب یہ باتیں کرتے تھے تو میں ان کو جواب سے یہی دیتا تھا میں کوشش کروں گا. کوشش کرنے والوں کی کبھی, کوشش کرنے والوں کی کبھی. سب سے پہلے ناشتہ تو ہوا ہوگا نا, جاتے صرف زور سے آپ کو سننا چاہتا ہوں, کوشش کرنے والوں کی کبھی جائیے. اور مجھے خوشی ہوگی کہ ہماری بچیاں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ مجھے IAS بننا ہے, مجھے IPS بننا ہے, میں MPSC UPSC پاس کروں گی, مجھے خوشی ہوگی جب وہ بچی اپنے والدین کے ساتھ میرے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ آپ کے ہم لیکچر سنے تھے, پھٹی صاحب جب آئے تھے انہوں نے ہم کو گائیڈنس کیے تھے اور اس گائیڈنس کو ہم نے فالو کرتے ہوئے آج میں اس مقام کے اوپر پہنچ چکی ہوں.
nothing is impossible in this world, friends. Just keep on trying. Thank you very much. देखिए मेरे साथ दो अल्फाबेट्स लगे हुए हैं। पहला तो मेरा अल्फाबेट है, कुट्टी साहब वहाँ तक गए नहीं थे, मैं सोच रहा था जे तक चले जाएंगे और पीछे से चिल्लाऊंगा जर्नलिज्म। पत्रकार बहुत है, ईमानदारी की पत्रकारिता कोई नहीं कर रहा है, ये हमें मानना चाहिए। इसमें जो भी प्रोफेशन आप ले, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स ले ले, चाहे फिर आप जर्नलिस्ट बन जाए, क्यों नहीं। मैं जिस एनडीटीवी चैनल के अंदर 12 साल काम करता था, वेस्टर्न महाराष्ट्र का ब्यूरो चीफ था, मेरे दिल्ली के ऑफिस के अंदर 75% बच्चियां वहां पे काम करती थी, 25% सिर्फ लड़के थे, 75% लड़की। आप भी कर सकती है, और अब जरूरी नहीं है किसी चैनल के अंदर आपको जाना है, किसी न्यूज़पेपर को आपको ज्वाइन करना है। अब सोशल मीडिया का दौर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आप अपना पॉडकास्ट बना के अपना मीडिया खड़ा कर सकते हैं, जो सच है वो सच को सच बोल सकते हैं। ये चीज करिएगा जिंदगी में, इंशाल्लाह जरूर आप लोगों की अगर मेहनत रहेगी तो आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से सर सैयद कॉलेज के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, गर्ल्स एंड बॉयज, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।